अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लाम आबाद से हाजिर है। नाजरीन, पूरे मुल्क की तरह चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह पे इमदादी कैंप लगे सैलाब ज़दगान के लिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रावलपिंडी जुड़वां शहर है, जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि सैलाबी लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए कैंप हैं जहाँ पे ज़रूरियात की चीज़ें जमा की जा रही हैं, नकद फ़ंड जमा किए जा रहे हैं। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि नौजवान तबका पेश है। इस वक्त मुसीबत की घड़ी है, तमाम कौम ने आगे बढ़ के अपनी दुखी इंसानियत की खिदमत करना होगी और उसमें सब ने अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न आवाज़ बुलंद करेगा, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, मैं आपको इन कैंपों में ले के चलता हूँ और वहाँ के नौजवानों से बात करते हैं, फ़ंड देने वालों से बात करते हैं कि वो इस मौका पे अपने जज्बात और तासरात का कैसे इजहार करते हैं। आइए चलते हैं। ये बताइएगा कि इस फंडिंग का ख्याल आपको कैसे आया? इदारे ने फैसला किया, नौजवानों ने, या स्टूडेंट? 2010 का जो सैलाब आया था वो भी काफ़ी ख़तरनाक था, लेकिन जो इस साल का जो सैलाब आया है बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ अफेक्ट हुए हैं। दिफा के थ्रू हमने एक प्लेटफॉर्म लिया जो यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड किया और उसके थ्रू अभी हमने जो डिफरेंट कलेक्शंस किए हैं वो हम सैलाब मुतासरीन को जाके प्रोवाइड भी कर रहे हैं। आज एक हमारा ट्रक गया, एक हमारा ट्रक खैर से फ्राइडे को जाएगा और इसी हिसाब से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसी में डिफरेंट एनजीओज़ आई हैं जिनको डिफरेंट यूथ्स लीड कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो आपके पास खिदमत हैं, ये जो इसमें भी इस टाइम जो ज़्यादातर जो नौजवान इस टाइम आए हैं हमारी अपनी क्लास से। पहले तो कि इस एक्टिव प्लेटफॉर्म को लेने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। जैसे उनको प्लेटफॉर्म मिला वो सारे इधर आ गए, क्योंकि एक अपना कैम्प है और अपने स्टूडेंट्स की वजह से और क्लासमेट्स की वजह से उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है कि वो एक जज्बा है अपने यूथ का। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको पुरज़म तरीके से कर रहे हैं। डोनेशन देना कितना ज़रूरी है और उसका प्रॉपर जगह पे पहुंचना कितना ज़रूरी है? देखें जी, डोनेशन देना तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, स्पेशली जब हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे आर इन ट्रबल राइट नाउ, दे नीड आवर हेल्प एज मच एज़ वी कैन। अपने कैपेसिटी में, अपने लेवल में जो जितनी कर सकता है वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बट द मेजर थिंग इज़ कि क्या वो उसका जो सही हकदार हैं उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी हमारा एक बहुत मेजर कंसर्न है एट दिस टाइम। उसके लिए मैंने इस टीम से यही सवाल पूछा था कि आप लोग ये जो फ़ंड्स ले रहे हैं ये किस एरिया में जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इनको आगे पहुंचाने के लिए टू द इफेक्टीज़। मैं चाह रही हूँ कि ये किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन ग्राउंड वर्किंग इन रियल, जो हमें नज़र आ रहा हो। आई एम फ्रॉम नौशेरा लास्ट टाइम इन द 2010 फ्लड्स इट वाज अफेक्टेड बैडली। हमारे घर में 8 फुट तक पानी था। दिस टाइम बिकॉज ऑफ लास्ट गवर्नमेंट्स गुड एक्शंस कह लें, हमारा नौशेरा बच गया, मेजर कैटास्ट्रोफी से बच गया। बट अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये फ्लड, इन्होंने मुझे कहा केपी में जा रहे हैं, तो मैं केपी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ मेरे ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, वो सब मेरे बहन भाई हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरे फंड्स उन तक पहुँचें, ना कि किसी की जेब में जाएं। अच्छा, ये ख़दशा ये ज़हनों में क्यों जन्म लेता है? नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि बहैसियत कौम अगर हम देखें कि जब भी कोई इस तरह का कोई ट्रेजेडी होती है, सैलाब है, ज़लज़ला है, तो वो खैमा जो पहले 3,000 का है वो 10,000 का हो जाता है। टमाटर जो 50 रुपए किलो है वो निकल जाता है 300 किलो। ये क्यों? ये कोई ख़ास सोच है? एक तो जी डिमांड एंड सप्लाई का जो मेजर रूल है वो यहाँ पे आ जाता है। डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उस सप्लाई को मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा शायद इशू हो जाता है। एक प्राइसेस इंक्रीज़ की सिंपल सी जो वजह हमें समझ आती है। दूसरी ये वजह होती है कि आपके पास हर किस्म के लोग हमारे हैं। कुछ लोग मुनाफाखोर होते हैं जो कि इस ट्रेजेडी से भी जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे भी हैं कि अपना पूरा सामान आपको दे रहे हैं कि ले जाएं और दे दें जिसको देना है, जो डिज़र्व करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं एंड सेम इज़ द रीज़न कि जो हम पिछले आपने मुझे कहा है कि हम ये क्यों हमारे जहनों में एक फ़ीलिंग है कि हम इनको दें और इनको ना दें।
تو اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ہماری ہسٹری نے ہمیں یہ دکھایا ہے. یو لرن فرام یور ہسٹری. ہم نے اپنی ہسٹری سے یہ سیکھا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو وہ کون ہے جو اس کو ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور کون ہے جو نہیں پہنچاتا ہے. وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی میں نظر آ جاتا ہے. ہمیں پاکستان نے جو دیا ہے, ہمارے پاس جو ہے, ہمیں پاکستانی جو عزت ہے ہماری, جو ہمارے پاس جو بھی ہے, اٹس آل بیکاز آف پاکستان. اور بیکاز آف دا بینگ ان دا کارپوریٹ ورلڈ فار دا لاسٹ آلموسٹ 20 years, ابھی دس از دا ٹائم وین آر کنٹری نیڈز اٹ. Corporate world, we have made profits from this country, from these people, and from doing business here. But now is our time to repay our country and our people. چاہے ہم وہ ٹیکسز سے دیتے ہیں, چاہے وہ ہم ابھی اپنے ڈونیشن سے کریں, اپنی ایفرٹس سے کریں. In every capacity possible that anybody has, we should help our brothers and sisters in trouble right now. ناظرین, یہ درست بات ہے کہ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے کسی قوم میں, کسی خطے میں, کسی معاشرے میں, تو پھر اس وقت تک وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس میں نوجوان شرکت نہ کرے. اور آج کے نوجوان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میل فیمیل دونوں ہیں. بچیاں آج کل زیادہ بہتر طریقے سے لڑکوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں, کیونکہ جب دونوں پہیے چلیں گے تو ترقی کا پہیہ چلے گا. سو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنڈ جو جمع ہو رہے ہیں سیلاب کے لیے, دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے, اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں ایک وفد کی شکل میں, ڈونیشن لے کے جاتے ہیں, ان کو اس لیے چیزیں لے کے جاتے ہیں, کیا کیا ضرورت ہوتی ہے؟ لڑکیاں اس میں وفد کا حصہ ہوتی ہیں. جیسے آپ سب کو پتہ ہے سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کی جو بچیاں ہیں جو پرائمری اسکولس کی ہیں اور وہ ساری پریشان ہیں, ان کی ساری کتابیں بہہ چکی ہیں, ان کے سارے یونیفارم وغیرہ وہ ہر مشکل کے شکار ہیں. اور جو بچے ہیں ان کو, لڑکیوں جو ہیں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, ان کی بہت مشکلات کا سامنا کریں وہ سارے. تو ہم لوگوں کو چاہیے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. ہمارا اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے گرلس کا, ہم لوگ جاتے ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, اور تاکہ ہم گرلس سے, لڑکی خواتین سے ایزیلی بات کر سکیں, تاکہ انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے وہ ہمارا اتنا کام کر سکتے ہیں کہ یہ پیغام آگے پہنچا دیں. ایک بندہ جدھر وہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ اس میں امداد کریں. یہ جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی مشکلات میں ہیں ان کی وہ مدد کر سکیں. ان کے ذریعے ہم پیسے جمع کر سکتے ہیں, سامان جمع کر سکتے ہیں, اور ہم آگے پہنچا سکتے ہیں. کہ مثلا علماء کرام ہیں وہ راغب کر سکتے ہیں, سماجی کارکن ہے وہ چیزیں جمع کر سکتا ہے, ٹائم دے سکتا ہے. تو اس طرح مل کے اس وقت جو قوم پہ ایک مشکل ہے, صرف سرکار نہیں سب اداروں کو کرنا چاہیے. بالکل سب اداروں کو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک نیشن ہیں, تو یہ ہم سب کا فرض ہے. آواز اٹھانی چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, جو ضروریات ہیں ان کو ان تک پہنچانی چاہیے. اور جس طرح کہ ہم خود یونیورسٹی والے کر رہے ہیں, ریفا یونیورسٹی, اس طرح باقی یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے. سوچ ہوتی ہے قوم کی, اور خاص طور پہ نوجوانوں کی, بچیاں ہوں بچے ہوں. آپ کی فیلنگ کیا ہے کہ سیلاب کے فنڈ لوگ جمع کر رہے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ناگہانی آفت آئی ہے اور اس میں آپ اپنا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک حدیث ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی ایک بھی مسلمان کو یا کسی بھی ایک بھی انسان کو تکلیف ہو تو وہ پوری امت کو محسوس ہوتی ہے. تو بینگ اے یوتھ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں, جتنے ہم مطلب فائنانشلی کر سکتے ہیں یا کچھ چیزیں ان کو بھیج سکتے ہیں, اسپیشلی وہاں جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کو کھانے پینے کے علاوہ کون سی چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں جتنا کرنا چاہیے, ہماری یوتھ الحمدللہ کر بھی رہی ہے, اور اسلام آباد سے جو ہے اچھے خاصے مینس کے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں, NGOs ہیں, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور باقی ملک سے بھی کر رہی ہیں. تو جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک عنصر آتا ہے, کیوں یہ سوچ بن گئی ہے کہ یہ فنڈ پراپر جگہ پہ پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچے, یہ سوچ کیوں بنی؟ یہ سوچ بدقسمتی سے جو کچھ ملک میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ہمیں ہر چیز کی اتھینٹیکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ جو چیز ہم بھیج رہے ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہے, جن کو ہم نے بھیجا ہے انہی تک پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سے بدقسمتی ہی کہوں گی, اور اس میں ہم سب شامل ہیں.
اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. ایک نقطہ جو اہم نقطہ ہے کہ جب سیلاب ہے سب کچھ بہہ گیا, اسی میں آپ کے جو ہے قانونی دستاویزات بھی بہہ گئے. تو سنانی صاحب وہ جو لوگ ہیں, اب کسی نے اگر عدالت میں جانا ہے, کسی کا آئی ڈی کارڈ کا, کسی کا پاسپورٹ ہے, کسی نے ٹریول کرنا تھا, وہ بیچارے تو بہت مشکل میں ہو گئے. تو قانونی طور پہ وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ان کو قانونی مسائل تو پیش ہوں گے ہی ہوں گے. ان کو گھریلوں میں بھی, گھروں میں کسی کو پراپرٹی کے کاغذات نہیں ملیں گے, کسی کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, یہ مس یوز بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کو جو جیسے گورنمنٹ یا باقی ادارے اس کو خیرات یا زکوٰۃ یا جو کچھ بھی دے رہی ہے, اس میں بھی اس کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ایشو جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ضلعی عدالتیں ہیں ان کا ریکارڈ بھی ضائع ہو گیا ہے, وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے. تو ان کا ریکارڈ اور جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے, یہ بہت مینڈیٹری چیزیں ہیں جس کے لیے حکومت کو بہت زیادہ انتظامات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں سارے سٹیزن کے, اور ان کو بہت سارے اسی طرح کے مسائل درپیش ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نادرہ کے ریکارڈ میں ہیں, شناختی کارڈ ہو گیا, پاسپورٹ ہو گیا, جس کو ہیڈ آفس اسلام آباد سے یا باقی جگہوں سے لیڈ کیا جاتا ہے, وہ تو ان کو مل سکتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ذرا ارجنٹ بیسس کے اوپر ان کے لیے اقدامات کریں. باقی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے. اب اگر کسی کا کوئی کیس لگا ہوا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ, فیملی سے ریلیٹڈ, یا کوئی کرمنل کیس لگا ہوا ہے, یا کوئی اور باقی جس طرح رجسٹریاں ہوتی ہیں, فرد ہوتے ہیں, پٹوار کا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کے لیے وہ کمپیوٹرائز ہونا ضروری ہے. اور اس طرح ریفارمز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو آئندہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تاکہ وہ اس کو کیا جا سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جہاں سیلابی ایریا ہے, جو متاثرین ہیں, وہاں جہاں پہ وہ لوگ ہیں, تو وہاں پہ یہ جو قانونی ادارے ہیں یا جو عدالتیں ہیں ان کو بھی کیمپنگ یا اس طرح کا سسٹم کرنا ہوگا. اس کو کمپین تو چھوٹا سا لفظ ہے, اس کو اسپیشل ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, کوئی بھی بلا وجہ فارغ آدمی عدالت نہیں جاتا. کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈسپیوٹ اس سیلاب کے بعد دگنا ہو گئے, تو ان کو اسپیشل ٹریٹ کرنا چاہیے. ناظرین, کسی بھی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سیلاب کی صورت کے علاوہ کوئی زلزلے کی صورت ہوتی ہے, یا پھر ملک میں کہیں پہ بھی کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں, ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں, وہ یہاں پہ بڑا کیمپ لگاتے ہیں, اور اس میں بڑی چیزیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس وقت بھی کیمپ لگا ہوا ہے, اور یہ میرے ساتھ دوست کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نقد آتا ہے اس رجسٹر میں پورا اندراج ہوتا ہے, اس کا پورا یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. کب سے یہ کیمپ لگا ہوا ہے, اور یہاں کی چیزیں اکٹھی کر کے آپ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور فیڈرل سیکریٹریٹ امپلائیز کی کور کمیٹی ہے, اس کی طرف سے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے. ڈپٹی کمشنر سے ہم نے اس کی باقاعدہ NOC اس کے بعد لیا, کیونکہ ریڈ زون میں یہ پاسبل نہیں تھا. 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں, ہم نے تقریباً 2 ٹرک جو ہے سامان وہ ہمارا ریڈیلی اویلیبل ہے. آج ہم ضلع انتظامیہ جو ہے, میمن صاحب جو DC ہے, ان کے توسط سے ہم یہ بھجوائیں گے, اور ہماری اپنی ٹیم جو ہے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے متاثرین کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے دے کے آنا ہے. یہ جو بیگ بنائے ہیں اس کے اندر, اس میں ہم نے 5 کلو آٹا, 3 کلو چاول, 1 کلو چینی, 3 قسم کی دالیں ہیں, 2 جوسز کے ڈبے, 2 دودھ کے ڈبے, 1 کلو چینی اور نمک, 2 بسکٹ کے رول, یہ ہم نے پیک بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو کپڑے بہت زیادہ تعداد کے اندر بھیجے ہیں. استعمال شدہ نئے کپڑے بھی دیے ہیں, اور غیر استعمال شدہ جو یوزڈ کپڑے ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں. مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ استعمال شدہ کپڑے ان کے پاس تو کچھ پہننے کی نوبت ہی نہیں ہے. بہت برے حالات ہیں. ہم اپنے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تو معاملات حکومت سے احتجاج بھی کرتے رہتے تھے, مگر فوری طور پہ ہم نے تمام ایکٹیویٹیز کو اپنی فل روک کے ہمارے جو متاثرہ بہن بھائی ہیں اس وقت صوبوں میں اس حالت میں, ان کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے. سر, ایک اور مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 2 ٹرک کا سامان ہو گیا, یہ کدھر جائے گا؟ بلوچستان جائے گا, خیبر پختونخوا جائے گا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اوریجنل مستحق یا کہاں پہ اس کی ضرورت ہے؟ ہمارا جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہے, اس میں تمام صوبوں سے یونینز ایسوسیشنز ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اس میں ٹیچرز یونینز ہیں, کلرک ایسوسیشن ہے, وابڈا کے ملازمین ہیں.
تو جو افیکٹڈ ایریا ہے پورے پاکستان کے کیونکہ امپلائیز ہیں تو ہمیں وہاں سے بتا دیتے ہیں کہ دیز آر دا اسپیسیفک ایریاز. ان کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے اپنے امپلائیز یونینز کی کہ جو ایگزیکٹ متاثرہ لوگ ہیں ان کی آپ لسٹیں تیار کریں. یہ ہم جائیں گے ان لوگوں کے توسط سے جو ایگزیکٹ وہاں کے متاثرین ہیں وہ ان کو بلائیں گے, ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کیونکہ ابھی جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر مانگنے والے بھی XYZ سارے لوگ آ چکے ہیں, تو حقدار جو سفید پوش ہے وہ سڑک کے اوپر اس طرح سے نہیں آ کے وہ اپنے گھر میں مال مویشی اس کا نہیں نکل سکتا, ادھر بیٹھا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ حقدار کو اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے ٹھیک ہے حقدار کو ملے, لیکن میں یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں یہ جو کیش ہے یہ لوز کیش ہے, اور اس میں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اگر کوئی دیتا ہے ڈونیشن تو وہ چاہتا ہے کہ مستحق تک یہ کیش پہنچے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو کیش ہے کیمپ میں تو ہم کلیکٹ نہیں کر رہے, آتے بھی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ سامان دے دیں. جو ہماری یونین ہے مختلف آفیسز ہیں, ہم نے اپنے آفیسز میں اپنے امپلائیز سے جا کے یہ اکٹھا کیا ہے, اور یہ کیش بھی ہم وہاں پہ نہیں دیں گے. یہ ہمارے ساتھی ابھی جا رہے ہیں 500 جو پیکٹ ہیں ہم نے گھی کے وہ منگوانے ہیں, اور ان بیگز کے اندر جو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم یہ پیک کریں گے. آپ نے یہ اتنا بڑا رجسٹر رکھا ہوا ہے, اور یہ اس میں کیا ہے؟ باجوہ صاحب مختلف بلاکس میں جا کے کرتے ہیں نا, اس کے ہم باقاعدہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کس بندے نے دیا, ہم پورے اپنے امپلائیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہو نا کتنے آئے, اور ہم نے پورا ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. اس کا کوئی آڈٹ سسٹم بھی آپ پھر ہم روز کی روز دیکھتے ہیں کتنی کلیکشن ہے, پھر اس کے آگے کر دیتے ہیں. پھر وہ جو خریداری کرتے ہیں وہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تاثر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں, لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں, یا کوئی ہچکچاہٹ ہے کیونکہ مہنگائی بھی ہے اور مسئلے بھی ہیں, تو ہے ڈونیشن کا؟ بحثیت قوم ہمارا ایک جذبہ ہے کہ ہم جب کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو جس قدر ہو سکتا ہے ہم اپنی جیبیں بھی خالی کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم بحثیت قوم بہت اچھے ہیں مشکل میں, ٹیکس وغیرہ کے دینے کے لیے اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم خیرات دینے میں سب سے آگے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جتنی انہوں نے بھائیوں نے کوشش کی ہے, یہ سیکریٹریٹ لیول پہ شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے. میں اس بات کو بانگ دول اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو کوشش, یہ کاوش, جو اپنے بھائیوں کے لیے جو ان کا جذبہ ہے وہ قابل تحسین ہے. اور ہم اس کی باقاعدہ طور پہ تشہیر تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو جذبہ ہے نا کہ یہ صبح بھی لگے ہوتے ہیں, شام کو بھی لگے ہوتے ہیں, اور رات گئے تک یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کو واقعتاً سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کے پاس آتے بھی اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں. ابرار, جو میڈیا ہے اس مصیبت کی گھڑی میں سب لوگوں کو میڈیا کی ضرورت ہے, تو میڈیا اپنا رول کس طرح پلے کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2005 سے بھی انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت. بلوچستان اور سرحد اور سندھ اس وقت سیلاب سے متاثر ہوئے. تو ہم نے پھر آپس میں مشورہ کیا, قائد PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بھٹ صاحب اور سویٹ ہوم نے, کہ ہم پریس کلب کے باہر ایک کیمپ لگاتے ہیں. تو کیمپس کا یہ فائدہ ہوا کہ سر مختلف مکاتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ تشریف لائے. پھر ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس وقت سندھ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سر مختلف جو بلوچستان ہے, سندھ ہے, KPK ہے, یہاں پہ اس وقت سیلاب کے متاثرین کی تعداد کتنی ہے, کیا کیا ان کو چیزوں کی ضرورت ہے. ہم مختلف اضلاع کے مختلف سربراہ, انتظامیہ کے سربراہان سے رابطے میں ہوتے ہیں. وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہے, یہاں پہ خوراک کی اس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں پہ ٹینٹ کی اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس کے مطابق ہم پھر وہ میڈیا میں لکھتے ہیں, اپنے چینل میں وہ خبریں لگاتے ہیں, اخباروں میں مضمون لکھتے ہیں. اس کے ذریعے پھر اویئرنیس ہوتی ہے عالمی دنیا کو بھی, مختلف NGO کو بھی, اور مختلف جو اس وقت ڈونر ہیں ان کو بھی معلومات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس وقت فلانی جگہ پہ یہ ضرورت ہے, فلانی جگہ پہ یہ ضرورت ہے. اب یہ دیکھ لینا کہ اگر راجن پور ہے وہاں پہ اس وقت خوراک کی ضرورت ہے, ان کو معلومات نہیں ہے, تو وہاں میڈیسن کا کیمپ لگایا جائے. تو اگر پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو پھر میڈیسن کیا کرے گی. تو مختلف ساری اس وقت چیزوں کی ضرورت ہے کہ, اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پریس کلب میں جو کیمپ لگا اس کے بعد میڈیا میں بھی بلوچستان, سرحد, سندھ کے متاثرین کے حوالے سے, سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس وقت ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بزرگ وہاں کس مصیبت میں مبتلا ہے. تو بہت ہائی لائٹ ہوا. 2010 کے بعد یہ ایک ایسی آفت ہے جو بہت بڑی آئی ہے ملک پر. ٹھیک ہے, ابھی میں رات کو ایک دیکھ رہی تھی تونسا میں
وہاں پر خواتین بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی ہیں. کوہستان آپ دیکھیں, کوہستان میں پہاڑ ہیں, کس طرح وہاں پہ گھر تباہ ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ جو خواتین اور بچے تھے ان کا صرف ان کو پرابلمز یہ آ رہی ہیں. ظاہر بات ہے خواتین کے اپنے ایک ایشوز ہوتے ہیں, ان کو ان چیز کی پرابلم ہے جو بیسیکلی ہر ضرورت ہے ایک عورت کی وہاں پہ, وہ وہاں تک ابھی تک امداد نہیں پہنچ رہی ہے. اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جی خواتین اور بچوں میں اتنی زیادہ الرجی کی پرابلم آ چکی ہے, اسکن کی پرابلم آ چکی ہے کہ وہاں پر میڈیسن نہیں ہے, وہاں پر راشن تو پہنچ رہا ہے لیکن میڈیکل کیمپ کا انتظام نہیں ہو رہا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ خواتین کا ایک وفد جو جرنلسٹ تھی وہ لے کے گئی تھی, آپ نے مختلف علاقوں میں یہی چیزیں پہنچائی, کیا کیا تھا؟ ہماری بہت سی خواتین ابھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو وہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے, وہاں پہ میڈیسن پرووائڈ کر رہی ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ جگہ ہے نا جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, اتنا زیادہ پاکستان کا حصہ متاثر ہوا ہوا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہر کوئی ڈال رہا ہے وہاں پر نا. نوجوانوں کی میں آپ کو بتاؤں, ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز ہے, کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسیشن, اس میں نوجوان ہیں, تو انہوں نے سب نے اپنی اپنی حد تک ڈونیشن لے کے اور وہاں جا کے جو ہو سکتا ہے ہم سے جرنلسٹوں سے وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ. ہمارا میڈیا اس ملک میں اس وقت پورے ملک میں جو یہ سیلاب کی صورتحال ہے اس کے لیے بہت اچھے طریقے سے اویئرنیس پیدا کر رہا ہے اور بہت اچھا یعنی کہ ایک میسیج کنوے ہو رہا ہے. یہاں پہ کوآرڈینیشن کی بھی ضرورت ہے, میڈیا اور ایکٹیوسٹ اور دوسری تنظیموں کی یہاں پہ اشد ضرورت ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن ہو. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت راشن نہیں پہنچ رہا پراپر طریقے سے, اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں ایسے جو علاقے ہیں وہاں پہ اس کھڑے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ وبائیں پھوٹ پڑی ہیں. پورے ملک میں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی ایسے تحصیل, کوئی ضلع نہیں ہے جہاں پہ یہ فنڈ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے, اور ہم بھجوا رہے ہیں. کل پچھلے جمعہ کو بھی ہم نے 21 ٹرک بھجوائے ہیں, بلوچستان کے ان علاقوں تک جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے, اور ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے الحمدللہ کہ اس کو بند نہیں کیا ہے, ہم ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں ہم, اور اس کو بند کرنا نہیں ہے جب تک. لیکن میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ حکومتی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں. ناظرین, جس طرح اسلام آباد کے مختلف مقامات پہ کیمپ لگائے گئے دکھی انسانیت کے لیے, اس وقت دکھی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام قوم متحد ہو کر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. سرکاری ادارے, حکومت پاکستان اور مختلف سیاسی سماجی تنظیمیں, علماء کرام اور میڈیا مل کے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. ہر اس جگہ پہ جائے جہاں پہ بے بس بے کس لوگ موجود ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آج پوری قوم متحد ہے, سرکاری اداروں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, ہر خطے میں پہنچ رہے ہیں, ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. اسی طرح مختلف قومی ادارے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہی وقت کا تقاضا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین, اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور دکھی انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور کام کریں جو ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے ایک بھرپور قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.